दोस्तों, बांग्लादेश से आने वाली तस्वीरें तो आप लोगों ने अच्छी तरह से देख ही ली होंगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार वहाँ पर जो प्रोटेस्ट वगैरह या खून खराबा, दंगे फसाद जो कुछ भी चल रहा था वो तो चल ही रहा था, मगर फिर 5 अगस्त के दिन वहाँ से जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह के फ़ोटोज़ बाहर निकल कर आए, उन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान किया बल्कि एक बार फिर से उस श्रीलंका की याद दिलाई कि जो बांग्लादेश की तरह ही भारत का एक पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के आम लोगों ने पहले तो पीएम हाउस यानी वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनके पूरे घर को, पूरे महल को चारों तरफ से घेरा, बल्कि बाद में उसके अंदर एंटर हुए और फिर वो सब कुछ किया कि जो हम लोग तस्वीरों या फिर वीडियोस में देख सकते हैं। किसी ने वहाँ से कीमती चीज़ों को लूटना शुरू किया, तो कोई सोफे पर लेटा हुआ नजर आया, तो किसी ने तो वहाँ पर खाना पीना शुरू कर दिया, यानी लेग पीस के मजे उड़ाए जो शायद पीएम हाउस के ही किसी फ्रिज से निकाला गया होगा। और ये सब कुछ उसके बाद हो रहा था कि जब वहाँ से पहले तो ये खबर आई कि बांग्लादेश पर पिछले कई दशकों से लगातार राज करने वाली उन लोगों की प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना ने न सिर्फ इस्तीफा दे दिया है बल्कि वो अपनी बहन के साथ बड़ी ही इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ से भाग भी निकली हैं। अपने हेलीकॉप्टर के जरिए से पहले तो वो इंडिया पहुंची और अब खबर ये है कि शायद मुमकिन है कि वो इंडिया में ही रहें या फिर लंदन या दुनिया के किसी और शहर या फिर किसी और देश में भी जा सकती हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में ये सब कुछ चल क्या रहा है? आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि शेख हसीना के जो न सिर्फ बांग्लादेश ही की बल्कि दुनिया की भी सबसे ताकतवर औरत के तौर पर जानी जाती हैं, उनको इतनी ज्यादा इमरजेंसी में अपना ही देश छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा? आखिर कौन है ये शेख हसीना और ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ इसके पीछे अमेरिका का कौन सा एंगल है कि जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है? RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग मेरी लगभग सारी ही वीडियोस देखते हैं तो उनको ये भी पता होगा कि बांग्लादेश में ये जो कुछ भी चल रहा है ये दरअसल वहाँ के कोटा सिस्टम यानी कि रिजर्वेशन की वजह से चल रहा है। अब वहाँ का ये कोटा सिस्टम, ये रिजर्वेशन क्या है, कैसे काम करता है, कब लागू किया गया था, इन सारी ही चीज़ों पर मैं ऑलरेडी एक कंप्लीटेड वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। आज कॉन्टेक्स्ट के लिए मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बस मैं इतना बताता चलूँ कि जब 1971 के दौर में बांग्लादेश वजूद में आया था तब वहाँ के जो मेन लीडर थे यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स यानी कि वो लोग कि जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था, उनके लिए एक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करवाया था। ये रिजर्वेशन, ये आरक्षण 30% था, जिसका आसान भाषा में मतलब ये बनता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर 100 सरकारी नौकरियां हैं तो उनमें से सबसे पहले 30 नौकरियां सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को दे दी जाएंगी। वैसे तो सब कुछ ठीक था, मगर मामला उस वक्त खराब होना शुरू हुआ कि जब 1996 के दौर में गद्दी पर बैठने वाली शेख हसीना, जो दरअसल रिश्ते में इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, उन्होंने इस रिजर्वेशन को, इस कोटा सिस्टम को और आगे बढ़ाया और कहा कि जिस तरह से 30% के करीब रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को मिलता था वैसे ही उनकी औलादों को भी मिलेगा। लोगों की नाराजगी तो वैसे उसी वक्त ही शुरू हो गई थी, मगर हालात बुरे से बुरे उस वक्त हुए कि जब बहुत आगे जाकर अब शेख हसीना ने ये भी फैसला कर लिया कि जिस तरह से फ्रीडम फाइटर्स और उनकी अगली औलादों को ये 30% रिजर्वेशन मिलता था वैसे ही अब उनकी थर्ड जनरेशन यानी कि पोतों को भी मिला करेगा। बस यहीं से बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का और बांग्लादेश के छात्रों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उनका कहना था कि 30% तो सीधे सीधे तौर पर इनकी औलादों को दे दिया जाएगा, जबकि 26% जो और भी रिजर्वेशन है अलग अलग कैटेगरीज का उसमें बढ़ जाएगा। बाकी बची हुई सिर्फ और सिर्फ 44% सीट पर ही पूरे बांग्लादेश को डिपेंड रहना होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के गुस्से की वजह यह भी थी कि उनका ये इल्ज़ाम था कि ये जो 30% का रिजर्वेशन अभी तक बाकी रखा गया है इसकी वजह ही यही है कि क्योंकि इससे शेख हसीना का खुद का फ़ायदा होता था। वो इस रिजर्वेशन की मदद से अपने मनपसंद लोगों को, अपने करीबी लोगों को सिस्टम के हर सेक्टर में बैठा दिया करती थी ताकि उनकी हुकूमत के जो वक्त के साथ डिक्टेटरशिप में बदल गई थी वो लंबे वक्त तक सलामत रह सके, लंबे वक्त तक चलती रहे। वैसे आपको बता दूं कि अभी 4-5 साल पहले ही ऑलरेडी इस कोटा सिस्टम को लेकर बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट किया था। ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल का था कि हुकूमत को झुकना भी पड़ा और फाइनली इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि अभी कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो जो कोटा सिस्टम था वो तो भाई बाकी रहेगा।
بس پھر کیا تھا، بنگلہ دیش کے سارے ہی اسٹوڈنٹس میں غصے کی اور مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر سے بڑے لیول کے ورود پردرشن یعنی کہ پروٹیسٹ آرگنائز کرنا شروع کر دیے۔ یہ سارے ہی پروٹیسٹ شاید نارمل ہی رہتے اگر وہاں کی پردھان منتری یعنی شیخ حسینہ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ زبان سے صرف ایک شبد کا نکلنا تھا کہ مانو سب کچھ بدل گیا، بنگلہ دیش کی تصویر بدل گئی، اتہاس بدل گیا، راجنیتی بدل گئی، اور شیخ حسینہ جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار اکیلے ہی پورے بنگلہ دیش کو کنٹرول کر رہی تھیں، ان کی کرسی بھی چلی گئی۔ ایون اب تو ان کو اپنا ہی دیش چھوڑ کر بھاگنا تک پڑ گیا، اور شیخ حسینہ کے منہ سے نکلنے والا وہ جو ایک لفظ تھا وہ تھا رضاکار، کہ جس کو بنگلہ دیش میں ایتہاسک طور پر حد سے زیادہ نگیٹو یعنی کہ گالی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ 1971 کے دور میں جب بنگلہ دیش اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا پاکستان سے، تو اس دور میں جتنے بھی ایسے لوگ تھے بنگلہ دیش کے اندر کہ جو بنگلہ دیش کے الگ ہونے پر راضی نہیں تھے، یعنی وہ پاکستان کو ہی سپورٹ کر رہے تھے، اس کی آرمی کو سپورٹ کر رہے تھے، ان لوگوں کو ہی بنگلہ دیش میں رضاکار کہا گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ابھی کچھ وقت پہلے ہی بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس نے اپنا پروٹیسٹ شروع کیا اس ریزرویشن کے خلاف، تو شیخ حسینہ نے ایک بیان میں کہا کہ ویسے تو اس کوٹا سسٹم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ کوٹا فریڈم فائٹرز کو نہیں ملے گا تو کیا رضاکاروں کو ملے گا؟ یعنی انہوں نے ورود پردرشن کرنے والے چھاتروں کی تلنا دیش کے غداروں سے کر ڈالی۔ پھر کیا تھا، اسی چیز کو ہی وہاں کے اسٹوڈنٹس نے سیریسلی لے لیا اور یہ نعرہ دیا کہ اگر ہم ورود پردرشن کرنے کی وجہ سے، اپنا حق مانگنے کی وجہ سے غدار ہیں، رضاکار ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم رضاکار ہی ہیں۔ اس کے بعد ہی اسٹوڈنٹس کو ایسا غصہ آیا کہ یہ سارے ورود پردرشن ایک الگ ہی لیول پر پہنچ گئے اور پورے بنگلہ دیش میں اس کا اثر دکھنے لگا۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ پردھان منتری شیخ حسینہ کو ایک بار پھر سے کورٹ کے ذریعے سے یہ فیصلہ پلٹنا پڑا، اور کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ کوٹا سسٹم ایک بار پھر سے ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، اب تک تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا تو اس سے پہلے شیخ حسینہ نے لمبے وقت تک ان سارے پروٹیسٹ کو، ان سارے ورود پردرشنوں کو بڑی ہی زبردست طریقے سے دبانے کی کوشش کی تھی۔ اسٹوڈنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کروایا تھا، وہ بھی اس لیول کا کہ جو آپ شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسا کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ان سب کو بین کیا گیا، انٹرنیٹ کو بھی بند کیا گیا تاکہ بنگلہ دیش کے ان سارے لوگوں کو پوری دنیا سے کاٹ کر رکھا جائے۔ پولیس نے پہلے تو لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پولیس کو بھی فری ہینڈ دے دیا گیا کہ جب چاہو جیسے چاہو کاروائی کرو، جس کی وجہ سے پولیس نے اب شوٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے ہی دیش کے اسٹوڈنٹس کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور حد تو تب ہو گئی کہ جب شیخ حسینہ کی پارٹی یعنی کہ عوامی لیگ نے اپنے اسٹوڈنٹ ونگ کی شکل میں ان لوگوں کے بیچ میں گنڈوں کو چھوڑ دیا، جن کے پاس نہ صرف خطرناک ہتھیار ہی تھے بلکہ پولیس کی سرپرستی بھی تھی، حکومت کچھ کہنے والی تھی نہیں، تو اسی لیے انہوں نے خوب گنڈائی پھیلائی، کسی پر چھوٹے ہتھیاروں سے حملہ کیا تو کسی پر گولی سے حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ وقت کے اندر ہی آفیشیلی 100 جبکہ ان آفیشیلی 1000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی تھی۔ اب جب 1000 سے لے کر 1100 لوگوں کی تو صرف موت ہی ہوئی تھی، تو گھائل کتنے زیادہ ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لوگ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں۔ جبکہ 10,000 سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس کو یا باقی پروٹیسٹرز کو شیخ حسینہ کی طرف سے گرفتار کروایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کورٹ کی طرف سے کوٹا سسٹم کو ختم کر دینے کے باوجود بھی اسٹوڈنٹس نے اپنا یہ پردرشن ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم کو انصاف چاہیے، کیونکہ اتنے لوگوں کی جان گئی ہے، آخر ان کا کیا ہوگا، کون ان کو انصاف دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اتنے زیادہ لوگ یعنی ہزاروں کی تعداد میں گھائل ہوئے ہیں ان کا علاج کون کرائے گا، 11,000 کے قریب جو لوگ جیلوں میں بھرے جا چکے ہیں ان کو آزاد کون کرائے گا، اور جتنے بھی لوگ ابھی اریسٹ نہیں ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ورود پردرشنوں میں حصہ لیا ہے، وہ لوگ آگے بھی سلامت رہیں گے، اس چیز کی گارنٹی کون لے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر حکومت اتنی زیادہ سختی سے پیش آ رہی ہے، اتنا زیادہ ظالمانہ رویہ دکھا رہی ہے، تو وہ بعد میں بھی ہم لوگوں کو نہیں چھوڑنے والی ہے۔ بس اسی لیے نہ صرف یہ ورود پردرشن آگے جاری رہے بلکہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ خطرناک ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 4 اگست 2024 کا دن تو حد سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا، وہ اس لیے کیونکہ صرف اور صرف اسی ایک دن میں 99 سے 100 لوگوں کی موتیں ہوئی۔
اور پھر دن آیا 5 اگست کا کہ جب غصے سے پریشان ہو چکے ان سارے ہی پروٹیسٹرز نے یہ اعلان کیا کہ انف از انف، اب ساری حدیں پار ہو چکی ہیں، اب بالکل آر پار کی لڑائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈھاکہ کا کوچ کرو، یعنی سارے ہی لوگ ڈھاکہ کی طرف بڑھو اور پورے پی ایم ہاؤس کو گھیر لو۔ مانگ رکھی گئی کہ نہ صرف شیخ حسینہ بلکہ ان کی پوری کیبنٹ استعفیٰ دے، یعنی پوری حکومت ہی دیش کی گدی سے پیچھے ہٹ جائے۔ ویسے تو اس بڑے اور ایتہاسک ریلی کو، اس بڑے پردرشن کو بھی شیخ حسینہ نے ہمیشہ کی طرح دبانے کی کوشش کی، یعنی کریک ڈاؤن کا ارادہ کیا اور آرمی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر پھر اچانک سے اس پورے معاملے میں بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب یہ خبر آئی کہ آرمی نے بھی قدم پیچھے ہٹا لیے ہیں، بلکہ آرمی نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے دیش کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بس وہیں سے ایکسپرٹس کو اور شاید عام لوگوں کو بھی یہ بھنک لگنے ہی لگی تھی کہ شاید شیخ حسینہ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تھوڑا وقت اور گزرا اور پھر تو یہ خبر بھی آ گئی کہ اب تو وہاں کی آرمی نے ہی شیخ حسینہ کو 45 منٹ کی وارننگ جاری کر دی ہے کہ 45 منٹ میں وہ استعفیٰ وغیرہ دے کر یہاں سے نکلیں، اور ایسا فیصلہ آرمی نے تب لیا کہ جب اس نے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح سے بڑی بھیڑ نے پی ایم ہاؤس کو ہی چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو ظاہر ہے کچھ بڑی انہونی بھی ہو سکتی تھی۔ اور اس کے بعد ہی وہ وائرل ہونے والی تصویریں سامنے نکل کر آئیں کہ جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ شیخ حسینہ اپنی بہن کے ساتھ کس طرح سے اپنے ہی دیش کو ایمرجنسی میں چھوڑ کر بھاگ رہی تھیں، اور بعد میں یہ خبر بھی آ گئی کہ وہ ہیلی کاپٹر انڈیا میں آ کر اترا تھا۔ پردھان منتری کے چلے جانے کے بعد پھر بنگلہ دیش کی آرمی نے دیش کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور پورے دیش کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اب ایک انترم گورنمنٹ بنائی جائے گی جس میں شیخ حسینہ کی پارٹی یعنی کہ عوامی لیگ کو چھوڑ کر باقی ساری ہی پارٹیز کے نیتاؤں کو شامل کیا جائے گا۔ اب جہاں تک بات شیخ حسینہ کی ہے کہ آخر یہ کون ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ یہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں، جو دراصل بنگلہ دیش کے فادر آف نیشن یعنی کہ بنگلہ دیش کے راشٹر پتا مانے جاتے ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش کو بنانے میں، پاکستان سے آزاد کرانے میں سب سے اہم کردار انہی کا تھا۔ مگر پھر ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ یہ بھی کچھ حد تک ڈکٹیٹرشپ کی طرف جانے لگے تھے، بنگلہ دیش میں ان کے خلاف بھی کافی حد تک ماحول بننا شروع ہو چکا تھا۔ مگر تبھی اچانک سے 1975 میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب ایک دن وہاں کی آرمی نے شیخ مجیب الرحمان کا نہ صرف تختہ پلٹ کیا بلکہ بڑی ہی ظالمانہ طریقے سے ان کی پوری فیملی کو ہی ختم کر دیا۔ بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ان کی پوری فیملی میں صرف 2 ان کی بیٹیاں ہی بچنے میں کامیاب ہو پائی تھیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ اس وقت نہ تو ان کے گھر میں موجود تھیں بلکہ بنگلہ دیش میں ہی موجود نہیں تھیں، وہ جرمنی میں تھیں اپنی پڑھائی کی وجہ سے، اور انہی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نام تھا شیخ حسینہ۔ ظاہر ہے اس خطرناک حادثے کے بعد خود شیخ حسینہ بھی ایک لمبے وقت تک بنگلہ دیش میں انٹر نہیں ہو پائی تھیں بلکہ وہ انڈیا میں آ کر رہنے لگی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ حسینہ کو انڈیا سے ایک الگ ہی لگاؤ ہے، بلکہ ان کو تو انڈیا کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ 1981 میں جا کر فائنلی شیخ حسینہ کا بنگلہ دیش میں انٹر ہونے کا راستہ صاف ہوا اور انہوں نے راجنیتی میں انٹری ماری۔ اپنے والد یعنی شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ کی کمان سنبھالی اور ایک بار پھر سے اس کو اوپر لے جانا شروع کیا۔ 1996 میں وہ پہلی بار بنگلہ دیش کی پردھان منتری بننے میں کامیاب ہوئیں اور 2001 تک لگاتار اس گدی پر بیٹھی رہیں۔ اس کے بعد چناؤ ہار گئیں، لیکن پھر 2009 میں ایک بار پھر سے ان کی واپسی ہوئی اور اس کے بعد تو یہ اس گدی پر ایسی بیٹھیں کہ مانو ان کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکا۔ 2009 کے بعد 2014 کا بھی چناؤ جیتا، 2019 کا بھی چناؤ جیتا اور ابھی کچھ وقت پہلے ہی 2024 کا بھی چناؤ جیت چکی تھیں۔ اب ان سارے چناووں میں سے انہوں نے کتنے ایمانداری سے جیتے، کتنے بےمانی سے جیتے اور ان کے دور میں ڈیموکریسی کا دھیرے دھیرے کیا حال ہوا، یہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی ٹاپک ہے۔ بس اتنا بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش کی جو مین اپوزیشن لیڈر تھیں یعنی کہ خالدہ ضیاء، وہ ایک لمبے وقت سے جیل کے اندر بند ہیں۔ ایون وہاں کی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے اس نے 2024 میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تھا بلکہ چناؤ کا بائیکاٹ کیا تھا اور شیخ حسینہ نے یہ چناؤ ایک طرفہ ہی جیت لیا۔ اور انہی ساری چیزوں کی وجہ سے ہی یہاں پر انٹری ہوتی ہے دنیا کے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانے والے اور اپنی دادا گیری کے لیے مشہور امریکہ کی۔ امریکہ نے 2024 کے شروع میں ہونے والے بنگلہ دیش کے ان چناووں کے بعد ہی یہ جو شیخ حسینہ کی گورنمنٹ تھی اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ چناؤ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے ہیں اور ہم بنگلہ دیش کے اوپر سینکشن لگائیں گے، کیونکہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ ڈیموکریسی کا گلا گھونٹ رہی ہے۔
حالانکہ دوستو اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو 2024 کے بنگلہ دیش کے الیکشن تھے وہ فری اینڈ فیئر بالکل بھی نہیں تھے، مگر سوال یہ بھی ہے کہ آخر اس امریکہ کو بنگلہ دیش کی بڑی چنتا ہو رہی ہے کہ جس کو پاکستان کے چناؤ کی، پاکستان کے راجنیتی کی بالکل بھی چنتا نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے اس بار کے الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے شاید اتہاس میں نہ تو دنیا نے پہلے کبھی دیکھی تھی اور شاید مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی کبھی دیکھ نہیں پائے گی، لیکن امریکہ کو وہاں پر کسی سے کوئی دقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو سمجھ آنے لگا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، اور معاملہ کیا ہے یہ کچھ وقت کے بعد تب کھلا کہ جب پتہ چلا کہ امریکہ اندرونی طور پر بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر ڈال رہا تھا کہ وہ اس کو اپنے دیش میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ملٹری بیس بنانے دے، مگر بنگلہ دیش کی حکومت کسی بھی حالت میں تیار ہی نہیں ہوئی۔ ایون بعد میں تو اس طرح کی رپورٹس بھی آئیں کہ جس میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ نے بنگلہ دیش کے اندر اپنا پلان اے ناکامیاب ہونے کے بعد اب پلان بی پر کام کرنا شروع کیا ہے، اور اس کا پلان بھی یہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر ہی کسی طرح سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر ایک الگ دیش بنائے گا، ایک ایسا چھوٹا سا دیش کہ جو بنگلہ دیش سے الٹ ایک چھوٹا سا کرسچن یعنی کہ عیسائی دیش ہوگا، اور اس کو ظاہر ہے امریکہ اپنی ایک کالونی، اپنے ایک اڈے کی طرح استعمال کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کا میڈیا ایک لمبے وقت سے ہی اس طرح کی خبریں کور کرتا آ رہا تھا کہ امریکہ جلد ہی بنگلہ دیش کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروا سکتا ہے، جیسے وہ دنیا کے دوسرے بہت سارے علاقوں میں کرواتا آیا ہے۔ اسی لیے جب یہ سارے پروٹیسٹ بھی شروع ہوئے تب بہت سارا میڈیا یہ دعویٰ کرتا رہا کہ شاید ان پروٹیسٹ کو کسی باہری طاقت کی طرف سے فنڈ کیا جا رہا ہے۔ اب دوستو امریکہ والے اس تھیوری میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی ابھی تک نہیں جانتا ہے، لیکن یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ شیخ حسینہ کے چلے جانے کے بعد بنگلہ دیش سے باہر اگر سب سے زیادہ کوئی خوش ہے اور سب سے زیادہ کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ ہے امریکہ، اور سب سے زیادہ نقصان کسی کو ہوا ہے تو وہ ہے انڈیا، کیونکہ انڈیا کے شیخ حسینہ کی گورنمنٹ سے رشتے اچھے نہیں بلکہ بالکل گھر جیسے تھے۔ حالانکہ ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ان تمام چیزوں سے امریکہ کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی پورو پردھان منتری یعنی کہ شیخ حسینہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو ہم اس ویڈیو میں شروع سے اب تک جانتے آئے ہیں، اور آج بنگلہ دیش میں یہ جو سارے خطرناک حالات پیدا ہوئے ہیں اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ خود ہی ہیں۔ باقی اگر امریکہ والی تھیوری کو سچ مان بھی لیا جائے تو زیادہ میں زیادہ امریکہ یا کسی باہری طاقت نے اتنا ہی کیا ہوگا کہ جو آگ پہلے سے جل رہی تھی اس میں پیٹرول ڈال کر اس کو اور تیز کر دیا ہوگا، ورنہ آگ تو اندر ہی سے جلی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ ہی آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔